अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तो जहाँ पे भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। आज मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने जलसा किया। जैसे कि आप सबको पता है, इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं। हर पार्टी अपना अपना मंशूर पेश कर रही है। कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। मैं वो बातें क्यों रखना चाहूँगा? पहला सवाल तो ये है। मैं वो बातें इसलिए आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस दफ़ा अपना वोट सही जगह पे दीजिएगा। जो आपको सच्चा, सही, ईमानदार लगता है उसको वोट दीजिएगा। किसी के पीछे ना जाइएगा। कोई अगर आपकी गली बनवा के दे रहा है या आपके ज़ाती काम निकलवा के दे रहा है, उसको खुदारा वोट ना दीजिएगा। एक आधा काम तो वो आपका कर देता है, लेकिन पूरे 5 साल वो आपको खोखला करता है। हिटलर ने इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी। एक दफ़ा हिटलर असम्बली के अंदर एक मुर्गा लेके आया। उसने सबके सामने उसके पर नोचना शुरू कर दिए। बारी बारी करके उसने उस मुर्गे के सारे पर नोच दिए। मुर्गा तड़प रहा था दर्द में। फिर उसके बाद हिटलर ने उसके आगे दाना रखना शुरू किया। कुछ दूर जाके उसने दाना वहाँ पे इकट्ठा रख दिया। मुर्गा आहिस्ता आहिस्ता वो दाना चुनता चुनता जाके हिटलर के पाँव के साथ खड़ा हो गया। तो उसने सबको मुखातिब करके कहा कि ये देखो, पूरी हुकूमत यानी 5 साल हमारी एक काबीना का टाइम होता है। पूरे 5 साल आप अवाम को नोचो, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ उनको दे दो तो वो आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। ये टाइम वो वही कर रहे हैं। आपको लॉलीपॉप देंगे, आपको सब्ज़ बाग दिखाएंगे कि आप उनको वोट दें। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपने उनको वोट नहीं देना। आपने अपना वोट सही जगह पे कास्ट करना है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आज फैसलाबाद में PMLN ने मैदान सजाया। नवाज शरीफ ने ख़िताब करते हुए कहा कि मम्मी डैडी तहरीक नहीं है हमारी, मम्मी डैडी यूथ हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ यूथ है। पहला सवाल तो ये है कि वो कौन सी यूथ है जो मम्मी डैडी और मम्मी डैडी के बगैर है। अगर आप माँ बाप की खिदमत करने वाले को मम्मी डैडी कहते हैं या आप एक बर्गर बॉय को मम्मी डैडी कह रहे हैं, तो सुन लें, शायद वही बच्चे कामयाब भी होते हैं और वही बच्चे अपने माँ बाप को सपोर्ट भी करते हैं। और यूथ जिसकी तरफ है वो सबको पता है, इस पे कोई सवाल या निशान शायद नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद मैं ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा यहाँ पे बनाऊँगा या मेट्रो का मंसूबा बनाऊँगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछली हुकूमत की बारी इन्होंने कहा था 2018 में या 13 में इनको लॉलीपॉप दिया गया था फैसलाबाद वालों को। फिर उन्होंने बात की बेरोज़गारी की कि इमरान खान की हुकूमत आई, सारे बेरोज़गार हो गए। फैसलाबाद इंडस्ट्री के लिहाज से सबसे मशहूर सिटी है पाकिस्तान का। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इंडस्ट्री को बंदे नहीं मिल रहे थे काम के लिए। इंडस्ट्री को बंदे नहीं मिल रहे थे। मेरी भी लिंक्डइन पे प्रोफाइल है। मैं तब देखता होता था, इतनी जॉब्स थी टेक्सटाइल में, इतनी जॉब्स थी और फैक्ट्रीज़ में कि लेबर नहीं मिलती थी। बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब। खैर, उसके बाद शहबाज शरीफ ने बयान दिए अपने। उन्होंने कहा हम लैपटॉप तकसीम करेंगे। अगर मैं भूलना चाहूँ भी तो नहीं भूल पा रहा कि ये लैपटॉप की स्कीम के अंदर ही स्कैंडल लीक हुआ है। इनके ऊपर केस भी चल रहा था लैपटॉप के ऊपर। लिए कितने के थे, दिए कितने के, ख़जाने में कितने के हैं। शायद इसके अंदर भी करप्शन साबित नहीं हुई, बेशक या हुई है पता नहीं, लेकिन केस तो निकला था। तो आग, कहते हैं कि धुआं वहीं से नज़र आता है जहाँ पे आग लगी हो। तो कोई ना कोई तो बात थी इसके पीछे। खैर, उन्होंने एक और बात की, बड़ी मज़े की, कि जी हेर फेर को वोट नहीं देना। हेर फेर से मुराद, आप लोगों ने बल्ले का निशान तो ले लिया है, तो हेर फेर से मुराद आपका ज़्यादा उम्मीदवार होगा।
اگر کسی کو آزاد امیدوار اچھا لگ رہا ہے یا اس کو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں ہمارا لیڈر واپس لا کر دیں گے تو ہم اس کو ووٹ کیوں نہ دیں شہباز شریف صاحب، کیوں نہ دیں؟ آپ سے سوال ہے۔ اس کے بعد مریم نواز نے خطاب کیا۔ مریم نواز نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ نواز شریف صاحب کو ہرانے والے چلے گئے، نواز شریف یہیں پہ کھڑا ہے۔ مریم نواز سے کوئی جا کے پوچھے کہ اقتدار کے بعد 3 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں نواز شریف صاحب، تینوں دفعہ اقتدار ختم ہونے کے بعد یہ جیلا وطن ہوئے ہیں، تینوں بار۔ تب یہ محب وطنی کہاں جاتی ہے نواز شریف صاحب کی؟ پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، اوپن ہارٹ سرجریز ہو جاتی ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، 100 قسم کے اور ان کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، ملک میں نہیں رہتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر ہرانے والے باہر چلے گئے ہیں تو نواز شریف اگر کھڑا ہے تو اگر اس کے پاس اقتدار نہیں ہے تو وہ پھر کھڑا رہے، بھاگے مت۔ اس کے بعد میں یہ بات کرنا چاہوں گا، نواز شریف کا اقتدار ختم ہوتا تھا، نواز شریف ہمیں لندن میں یا دبئی میں ملتا تھا، لیکن ایک انسان ابھی بھی ہے جو 72 سال کی عمر میں جیل کی سزا کاٹ رہا ہے، 4 سے 6 5 ماہ ہونے والے ہیں اس کو، وہ تو نہیں ملک سے بھاگا، وہ تو کھڑا ہے۔ اس کے اوپر کیا کیا ٹارچر نہیں ہوا، اس کے گھر پہ حملہ ہوا، اس کو گولیاں لگ گئی، وہ ابھی تک نہیں بھاگا، ابھی تک نہیں بھاگا، ابھی تک پاکستان میں ہے۔ تو یہ بیان دینے سے پہلے تھوڑا سا اپنے گریبان میں اگر دیکھ لیں تو شاید اچھا ہوگا، کیونکہ عوام اب بیوقوف نہیں رہی، عوام کو سمجھ آ چکی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پی ایم ایل کو ووٹ دیجیے گا، ملک ترقی کرے گا، تو یہ تو وہ۔ میں پوچھنا چاہوں گا، 3 بار ملک کے وزیر اعظم نواز شریف، 5 بار وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو انہوں نے عام انسان کے لیے بنایا؟ وہ بات کرتے ہیں موٹر وے کی، وہ بات کرتے ہیں اورنج لائن ٹرین کی۔ جناب اعلیٰ، آپ نے قرضے لے کے یہ پروجیکٹ بنائے اور اس کا قرضہ ابھی تک غریب عوام اپنے ٹیکس کی صورت میں دے رہی ہے۔ یہ آپ نے اپنی جیب سے کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا۔ آپ کوئی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آپ کوئی غریب کے لیے آواز اٹھاتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ خیر، اس کے بعد آج آصفہ بھٹو نے بھی خطاب کیا، انہوں نے ریلی نکالی، انہوں نے کہا کہ جی پی پی کے لیے ووٹ وغیرہ دیجیے گا، پی پی آپ کی خیر مند ہے اور بہت کچھ۔ میں پوچھنا چاہوں گا، سندھ کے کیا حالات ہیں اس ٹائم؟ تھر میں پانی پہنچ گیا ہے یا ابھی تک نہیں پہنچا؟ سندھ میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے کافی عرصے سے، تو تھر والوں کو پانی دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اس کے بعد آج ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں خطاب کر رہے تھے۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو پی ڈی ایم میں یہ ساری جماعتیں ایک ساتھ تھی، جو کہ خان کہتا ہوتا تھا کہ یہ سب ایک ہیں، باریاں لگائی ہوئی ہیں، اور یہ باتیں مجھے ان کی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آج لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پی ایم ایل این کو بہت برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا جی لاہور کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، تخت کے پیچھے لاہور کو برباد کر دیا گیا۔ سندھ میں تو دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں بلاول صاحب، سندھ میں تو دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں، لوگ گھر سے نکلتے ہیں، گلاس دودھ کا بھرتے ہیں اور پی کے سو جاتے ہیں۔ پہلے مہربانی کر کے سندھ کے بھی حالات دیکھیں تھوڑے سے، اس کے بعد پنجاب میں بھی آ جائیے گا۔ خیر، ابھی آپ اتنے پاپولر نہیں ہوئے، اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی، انہوں نے بھی آج ایک خطاب کیا ہے۔ انہوں نے بھی تیر کسے ہیں جماعتوں کے اوپر اپنے، جن کے لیڈرز بنے تھے، پی ڈی ایم کے لیڈر تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی جن کے لیڈر بنے تھے انہی کے اوپر تانے کس دیے ہیں۔ میں پاکستانیوں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں،
جو باتیں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. آیا ہم ہمیشہ ایسے ہی لیڈر چنیں گے جیسے کہ ہم چنتے آ رہے ہیں، یا اس دفعہ ہم کوئی تبدیلی دیکھیں گے، یا اس دفعہ ہم ان کو اپنی طاقت کا احساس دلوائیں گے؟ دیکھیں میرے پاکستانیوں، بہت سمپل سا سلوشن ہے. اگر ایک حلقے میں 100 بندوں کا ووٹ ہے، ووٹ بینک 100 ہے، اگر 100 میں سے 90 بندہ بھی نکل کے ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو 10 میں دھاندلی کر سکتے ہیں نا. 10 ووٹوں کی جگہ ہے نا دھاندلی کی، کر لینے دیں. اس دفعہ جتنا ہو سکے نکل کے ووٹ کاسٹ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، میں یہ نہیں کہتا شہباز شریف کی طرح کے ہیر پھیر والوں کو ووٹ دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شیر پہ ٹھپا لگائیں، آپ تیر پہ تھپا لگائیں. میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ ووٹ دینے جا رہے ہو نا، تو ایک دفعہ پاکستان کے حالات کے اوپر نظر ضرور ڈالیے گا. آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ سوچئے گا ضرور کہ ہمارے لیے کون اچھا ہے اور کون برا ہے. آپ کا ضمیر آپ کو آواز دے گا. وہ ضمیر آپ کو جس کی آواز دے جا کے اس پہ ٹھپا لگائیے گا، جس کی آواز دے. آپ اپنے ضمیر سے سوال کیجئے گا، جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، ہر چیز کو ریوائنڈ کیجئے گا. اس کے بعد جو ضمیر آپ کا کہے گا اس پہ جا کے ٹھپا لگائیے گا. یقین جانیے آپ کا ووٹ بہت پاور رکھے گا اس دفعہ. اگر آپ لوگ ووٹ دینے کے لیے نکل آئے، یقین جانیے بہت کچھ بدل جائے گا، بہت کچھ بدلے گا. مجھے امید ہے میرے اللہ پہ، اور اس کے بعد پاکستانیوں آپ پہ. آپ لوگ اس دفعہ بھرپور طریقے سے نکلیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے، اپنا بھی کریں گے، لوگوں کا بھی کروائیں گے. صرف ایک عہد کر کے جائیے گا، رستے میں ایک عہد کر لیجئے گا کہ ہم نے جس کو ووٹ دینا ہے، آیا ہمارا ضمیر ملامت تو نہیں کرے گا اس پہ. بس اتنی سی بات. باقی سب پارٹیز کے منشور یاد رکھیے گا، جو جس پارٹی نے بات کی اس کو وہ باتیں یاد رکھیے گا. میں کسی کی اچھائی یا کسی کی برائی کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. میں صرف پاکستانیوں آپ کو ایک امید دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہی پاکستان کو بدلیں گے، آپ لوگ ہی ترقی کی راستے پہ آئیں گے. یقین جانیے پاکستانیوں، کوئی بھی طاقت باہر سے آ کے آپ کا پاکستان درست نہیں کرے گی. پاکستان کو خود بدلنا پڑے گا، اس کے لوگ اس کو بنائیں گے. قائد اعظم اکیلے بھی لگے رہتے آج تک پاکستان آزاد نہ کروا سکتے اگر ان کے ساتھ پوری تحریک نہ جمع ہوتی. کوئی بھی انسان اکیلا ترقی نہیں کرتا، اس کی ترقی کرنے کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک شاگرد کامیاب انسان تب بنتا ہے جب اس کے استاد مختلف اوقات پر اس کے استاد اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اسی طرح بالکل پاکستانیوں ہر کسی کو حصہ ڈالنا پڑے گا. میں نے آج نیوز سنی، نیوز میں جو باتیں جس پارٹی نے کی تھی، مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں کو ان سب کی حقیقت بتاؤں جو کہ مجھے پتہ تھی. یہ کوئی ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں. آپ ابھی گوگل کریں، گوگل کے اوپر یہ سارے ریکارڈز پڑے ہیں، سب باتیں پڑی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات غلط بھی ہو. اگر کوئی بات میری غلط ہو تو مجھے ضرور اس پہ گائیڈ کیجئے گا. کمنٹ سیکشن آلویز اوپن. اور اگر کوئی فیڈ بیک وغیرہ ہو تو ضرور مجھے دیجیے گا. باقی آپ سب کا میرے ساتھ بنے رہنے کا شکریہ. شب بخیر.